अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद बेतला। पाकिस्तान के दुनिया भर में सिफारत खानों को फंड्स की कमी का सामना है। सिफारत खानों के हवाले से ज़राए से खबरें भी मीडिया में आना शुरू हो गई हैं। सर्बिया में जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है, 3 दिसंबर को उसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है जिसमें इमरान खान साहब को एड्रेस किया जाता है और कहा जाता है कि हमें 3 महीने से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है और हमारे बच्चों को भी स्कूलों से निकाल दिया गया है, और आप इस सिनेरियो में भी, इस एनवायरनमेंट में भी पाकिस्तानी ऑफिशियल से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। क्या ये नया पाकिस्तान है? इस पर दफ्तर खारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आया कि इस ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका में है उसकी हेड ऑफ चांसलरी की जानिब से भी एक खत मंजर आम पर आया जिसमें यह कहा गया कि सितंबर में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका ने खत लिखा था दफ्तर खारजा को फंड्स की अदायगी के हवाले से कि बच्चों की फीसें अदा नहीं की गई हैं और रोजमर्रा के अखराजात की अदायगी में भी खासी मुश्किलात का सामना है। इसलिए ये फंड्स पाकिस्तानी हाई कमीशन बांग्लादेश को इशू किए जाएं, चूंकि तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह की एक स्टोरी वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है वहां से भी पॉप अप की है, वहां से जनरेट हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि एक 10 साल पुराना जो मुलाजिम है उसने रिजाइन भी कर दिया और 5 महीनों से वहां पे जो मुलाजमीन है उनको तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है। बच्चों की फीस की अदायगी में भी मुश्किलात का सामना है और दीगर जो अखराजात रोजमर्रा के होते हैं या स्टाफ की दीगर जो सैलरीज और अखराजात होते हैं उनकी अदायगी में भी मुश्किलात का सामना है। ये बिलाशुबा पाकिस्तान की रसवाई का एक सबब है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी सिफारत खानों को फंड्स अदा नहीं किए गए हैं? सेक्रेटरी खारजा के हवाले से कहा जाता है कि वो कमजोर शख्सियत के हामिल सेक्रेटरी खारजा हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से वक्तन फक्तन हम देख रहे हैं कि दफ्तर खारजा को तनकीद का निशाना करना पड़ता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर खारजा हैं वो मीडिया में तो हमें बहुत टॉम बॉय के तौर पर और बहुत माचो मैन के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन ऐसा उनकी भी परफॉर्मेंस कॉस्मेटिक्स और ऑप्टिक्स तक महदूद है। तो ये कमजोर लीडरशिप की वजह से और अदम तवज्जो की वजह से पाकिस्तानी सिफारत खानों को फंड्स की कमी का सामना है, जिसकी वजह से डिप्लोमेट्स नाराज भी नजर आते हैं। इस माहौल में एक्सपेक्ट करना जब बच्चों की फीसें नहीं अदा हो रही, तनख्वाहें अदा नहीं हो रही, सिफारतकार परफॉर्म कर सके, ये बड़ी मेरा ख्याल है कि गलत बात होगी। इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इमरान खान साहब ने इंतहाई संगीन इंतबाह जारी किया अपने वज़रा के लिए कि 3 महीने तक वो मुल्क में ही रहे। क्या वजह है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इस पर भी बात करेंगे। ईवीएम्स के हवाले से भी बात करेंगे। पंजाब ने कानून साजी कर ली है कि बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम्स पर होंगे, लेकिन शबरी फराज साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि ईवीएम्स को बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और फिर गवादर को हक दो रैली के मुतालबात क्या है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि सिफारत खानों को फंड्स की कमी का सामना है, अदम तवज्जो है या पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, क्या वजह है? देखिए, अखबारों में ऐसी खबरें आई थी, साथ ही आया कि ट्विटर हैंडल जो है उसके बारे में कि ये खबरें सही नहीं है, ये हैक कर लिया गया वगैरह वगैरह। दफ्तर खारजा ने डायरेक्टली माना भी है कि सम टाइम प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से तनख्वाहें नहीं दी जाती, और जो सोर्सेज हैं वो भी बता रहे हैं। सर्बिया की एम्बेसी में मेरी अपनी भी बात हुई है, वहां वाशिंगटन में भी बात हुई है, वो फंड्स की कमी का इतराफ कर रहे हैं। जी अच्छा, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कमेंट करना चाहूंगा, ऐसी खबरों का आना अगर ये सच्ची है, मैं बिल्कुल इसको कहना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा, अफसोसनाक है। हमारे दौर में हमने कंपैरिजन किया था, क्योंकि बहुत से हमारे जो सियासतदान और एमएनएज वगैरह जो बाहर जाते हैं उनका ये ख्याल है कि हमारे जो सफारतकार हैं वो बहुत ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तुर्की तनख्वाहों की, तो पाकिस्तान की उस वक्त निस्बतन तनख्वाहें कम थी। हमने फिर, और उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे मेरे साथ रियाज मोहम्मद खान साहब, हमने तनख्वाहों को काफी बढ़ाया था। अब जो आप मुझे खबरें सुना रहे हैं ये मेरे लिए तो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि मैं फॉरेन ऑफिस को हेड कर सका हूँ। क्यों ये जो तवातुर से आना जो है, ये तो मैं उस सर्बिया की भी खबर आई थी, और जितने आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि मैं तो नहीं कि आपने तो वाशिंगटन में भी बात की,
آپ نے سربیا میں بھی بات کی، اس لیے میں آپ کو تو کانٹرڈکٹ کر نہیں سکتا کیونکہ آپ کی خود بات ہوئی ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بہت صداقت کا عنصر ہے تو پروسیجرل میٹرز ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے، کیونکہ ہم فارن آفس کو کہتے ہیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس، اور ان کو ان کا مورال ہمیشہ اونچا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک تو فوج ہے کیونکہ اس پاس بندوقیں تھیں تو وہ انٹرفیئرنس سے بچ گئی اور وہ ایک ادارہ بن گئی، وہاں پروفیشنلزم ہے، پروموشن ہے، وہ بھی میرٹ پہ ہوتا ہے۔ دوسرا فورن آفس ہے، فورن آفس میں پروفیشنلز ہیں، وہ جس عمر سے جب تھرڈ سیکرٹری ہوتے ہیں ساری زندگی ان کی پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں گزرتی ہے، اور تجزیے کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، اس کی بنیاد پر فورن پالیسی بنتی ہے، ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے، انہی کی جو رپورٹس ہیں، انہی کی رپورٹس ملٹری سے بھی شیئر کی جا سکتی ہیں، کبھی کبھی کرتے تھے ہم لوگ، اور لیکن نیچرلی پرائم منسٹر سے اور پریزیڈنٹ سے شیئر کی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو عمران خان صاحب نے ریپریمانڈ کیا تھا تمام جو سفارتکار ہیں پاکستان کے، ان کو کہا تھا کہ آپ پرفارم نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ جو پبلک آؤٹ بسٹ تھا یہ کوئی مناسب کنڈکٹ تھا عمران خان صاحب کا؟ دیکھیے میری ذاتی رائے میں پبلک جو ہے نا آؤٹ برسٹ ہونا نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اگر آپ پولیٹیشنز میں اپوزیشن کے خلاف کریں تو وہ ایک دم جواب دیتی ہے اور نیلے پہ تیلا مار دیتی ہے۔ بیوروکریسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ ٹریننگ اور ڈسپلن کے خلاف ہے کہ وہ جواب دیں، اس لیے بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے ڈیلنگ ود بیوروکریسی کہ جب آپ ان پہ اٹیک کرتے ہیں پبلک تو اس کے لیے وہ دفاع کر نہیں سکتے۔ اسی کا شاخسانہ تو نہیں ہے کہ فنڈز روک لیے گئے ہوں، انٹینشنلی روک لیے گئے ہوں حکومت کی جانب سے یا حکومت کے کسی سرکردہ بندے نے؟ نہیں، میری عقل نہیں مانتی۔ یہ تو پبلک ڈومین کا حصہ ہے جو باتیں ساری میں کر رہا ہوں، ابھی سارے پیپرز میں بھی آ چکے ہیں، 3-4 دن سے مسلسل آ رہا ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی سچویشن میں جب آپ ان کو فنڈز نہیں دے رہے ہیں، تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں، بچوں کی سکول فی نہیں دے پا رہے ہیں، ان کے بچوں کو سکول سے بے دخل کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس انوائرمنٹ میں آپ کو ڈپلومیٹ سے پرفارمنس ایکسپیکٹ کرنی چاہیے؟ لیٹ می کامنٹ، جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ جی بچوں کی تنخواہیں دے نہیں سکتے، یہ اگر ہے تو کوئی ریئر انسٹنس ہوا ہوگا، اس کی ایک وجہ ہے۔ انفلیشن واقعی بہت ہوئی ہے، ساری دنیا میں ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی بہت ہوئی ہے، وچ مینز کہ جو سیلریز ان کو ملتی ہیں یہ ممکنات میں سے ہے، جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ بات کی ہے ایمبیسیز میں، تو یہ ممکنات میں ہے کہ جو انفلیشن اتنی ہائی ہوئی ہے ان کی سیلریز جو ہیں وہ اس کے مطابق ریز ان میں نہیں ہوئی، یہ پاسبل ہے۔ ایسی بات ہے تو اس کو فوراً اس کا مداوع کرنا ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ڈپلومیٹس کے بچے اسکول سے نکالے جائیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ میرا خیال ہے بہت کم ہوا ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی بدنامی کا بھی سبب ہے؟ اگر ان خبروں میں سچائی ہے تو اس میں کوئی نیک نامی تو نہیں ہو سکتی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ افسوسناک بات اگر سچی۔ خورشید محمود قصوری صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ شو کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ وزیر اعظم نے اپنے وزراء کو بیرون ملک سفر سے کیوں روکا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیراعظم کو گزشتہ کابینہ کے اجلاس میں اپنے وزراء کو انتباہ جاری کرنا پڑا کہ کوئی بھی وزیر اگلے 3 مہینے تک بیرون ملک سفر نہ کرے، چونکہ حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ ماہرین اس کو اس تناظر میں لے رہے ہیں کہ حکومت کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی سمیت تمام جو آپشنز ہیں اس پر غور کرے گا، ان کو آزمائے گا۔ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے ان تمام ایشوز پر بات کریں گے، ای وی ایمز پر بھی بات کریں گے۔ عامر محمود کیانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور مرکزی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر کیانی صاحب، مجھے بتائیے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے، کیا وجہ ہے
کہ وزیراعظم کو کہنا پڑا کہ وزراء کو بیرون ملک سفر نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیے، پی ایم صاحب کا یہ اسٹانس ہمیشہ شروع سے رہا ہے. اٹس ناٹ اے نیو تھنگ کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وزراء جو اپنے یہیں پہ اپنا کام کریں اور یہیں پہ رہیں. تو آبویسلی یہ بھی انہوں نے کہا سب کو کہ بھئی آپ ٹریول نہ کریں، کیونکہ ابھی ہم نے لانچنگ کچھ کر رہے ہیں اس کی، جو ہمارا 5 اسٹار کارڈ ہے، جس میں آپ کا کریانہ اسٹور والا آپ کو بتایا تھا 7 لاکھ وہ ہے، پلس ہمارے جو باقی فنڈز ہم ریلیز کر رہے ہیں جس میں عام لوگوں کو، جو شہریوں کو تکالیف ہیں جیسے مہنگائی والے حوالے سے. تو ابھی انشاءاللہ ہماری ایک 8 تاریخ اور ایک 10 تاریخ کو لانچنگ ہے. تو پی ایم صاحب کا دل ہے کہ تمام اپنے، کیونکہ وزراء کسی نہ کسی کنسٹیٹوئنسی سے زیادہ تر بلانگ کرتے ہیں، تو وہ ہم پورا فل فلیش ایک پروگرام اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو ہی وانٹس ایوری بڈی ٹو بی ہیئر. یہ بھی سمجھا جا رہا ہے، اس تناظر میں بھی لیا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشر ہے حکومت پر. نہیں، قطعاً کوئی خراب نہیں ہوئے. دیکھیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے ہر، جب پرائم منسٹر صاحب کا، تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھا، بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور قطعاً اسٹیبلشمنٹ کا کوئی وجہ نہیں ہے. اور سیکنڈلی، اب آپ پوچھیں گے اپوزیشن کا، تو ان کا ہمیں خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن میں تو وہ بیچارے اکٹھے ہو کہ بس نا، وہ نا اس طرح ہے جیسا ترازو میں وہ مینڈک اکٹھے کریں، وہ نہیں ہوتے نا. تو انفارچونیٹلی وہ تو ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا بھی کوئی نہیں. لیکن وہ ہم کیونکہ جو لانچنگ کر رہے ہیں، اور جیسے ہم ایگریسولی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل، آبویسلی مہنگائی کا ایک پریشر اس لیے ہے کہ انٹرنیشنلی چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کی نیٹی گریٹیز میں جا سکتا ہوں، ڈیٹیلز بھی بتا سکتا ہوں. لیکن آپ تو ماشاءاللہ میڈیا کو تو سارا از ویل انفارمڈ کہ کیا ٹریولنگ کاسٹ کیا آ گئی ہے، کنٹینرز کی کاسٹ بڑھتی گئی ہے $1,000 سے $9,000، پلس پورٹ شپمنٹس جو ہیں آپ دنیا میں دیکھیں وہ سی لاک ہوئی ہیں، ان کو 4 مہینے لگتے ہیں ریلیز ہونے میں. سو دیز آر لاٹ آف فیکٹرز. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا بسم اللہ کریں ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی سمیت تمام آپشنز اپوزیشن یوز کرے گی. کب نہیں وہ کہتے یہ بات؟ جب آئے تھے، آپ کو یاد ہے، ایک دفعہ چھوٹا سا بیگ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، جس میں 3-4 وہ سینیٹائزر تھے، 2 ماسک تھے، وہ آگے تھے جیسے وہ ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار میں نہیں وہ آتے، وہ بچوں کی کارٹون لگتے ہیں کہ بھائی وہ آگے ہیں، وہ سنبھال لیں گے. اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے. کووڈ کے میں آپ کو یاد ہوگا نا جب آئے تھے انگلینڈ سے کہ سنبھالنے آئے. تو آنیسٹلی اسپیکنگ پارٹی کو ان سے بالکل کوئی ایسے نہ خوف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اپوزیشن کوئی اکٹھی ہو جائے گی. ابھی ہوئے ہیں نا اکٹھے، 800 بندہ ان سے اکٹھا نہیں ہوتا، ان سے کوئی تو بدر ہی نہیں. ان ہاؤس چینج کے لیے اگر نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے تو اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہم بالکل تیار ہیں. اللہ کا بڑا کرم. میں نے آپ کو کہا کہ ابھی تو حالات یہ ہیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو بل پاس ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو ان کا جو ڈفرنس تھا، ان کو ہم نے ایون کہ فرسٹ ٹائم ایور اٹ ہیپنڈ کہ جو ان کا ایکس ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ خود گنتی کرتے رہے ہیں. 3 دفعہ گنتی کیا، 4تھی بار واک آؤٹ کر گئے کیونکہ گنتی پوری ان سے نہیں ہو رہی تھی. تو obviously وہ ہوا. پھر 3 دن بعد آپ کو پتا ہے کہ پارٹی نے بڑا شور کیا کہ آپ کے 12 سینیٹرز غائب تھے. 3 دن بعد پھر بل پاس ہوئے سینیٹ میں. تو وہ ان کو کیا، ان کے بارے میں اچھا، یوزلی ایسی ہدایات وزیراعظم کی جانب سے دی نہیں جاتی کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، بیرون ملک بڑی نہیں ریگولر دی جانا. جاتی ہیں. اور میں آپ کو ایک نہیں، آپ اگر جائیں گے ہسٹری میں 3 سال کی، کئی بار پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ باہر مت جایا کریں. بہت ہی اچھا. ابھی تو یہ بھی کیانی صاحب ان کو کہا گیا ہے کہ بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، چیلنجز کا سامنا ہے، کوئی بھی سچویشن وولٹائل ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وولٹائل کی بات انہوں نے کہ چیلنجز ضرور ہیں. دیکھیں، جب انٹرنیشنلی چیزیں بڑھتی ہوں، اکانومی پہ ہو پریشر ہو، لوگوں پہ پریشر ہو، تو obviously یہ تو پریشرز ہے نا. ہم تو عوام کے پریشر کو پریشر سمجھتے ہیں، ہم اپوزیشن کے پریشر کو پریشر نہیں سمجھتے. بڑی سمپل بات ہے اس میں، ہمیں تو ان سے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بڑی کلیئرٹی آج کہہ رہا ہوں، شہباز شریف کوشش کر لیں، جو ان کی طبیعت کرتی ہے ان کو کیا فرق پڑے گا. میں نے اسے بتایا نا، پہلے بھی جناب آئے تھے بڑے وہ 3 ڈبہ لے کے، تو وہ تو ہوا کچھ نہیں. ابھی ویسے آپ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ہم سے ادروائز بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم ناراض ہیں حکومت کے ساتھ، مجھے ایک بندہ بتا دیں جو ناراض معاملات ہمارے شو میں ہی، بلکہ قادر مندوخیل صاحب اور دوسرے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ MQM بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، عامر لیاقت بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، نور عالم بھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اگر ان کو فون نہ آئے. ابھی 3-4 دن پہلے میں، نور عالم صاحب، سارے میں نے، جب بھی MNAs MPs آتے ہیں PM کے ساتھ، تو میں ایز اے سیکرٹری جنرل میں بیٹھتا ہوں اور اس میں باتیں ہوتی ہیں. وہ دیکھیں کنسرن کیا ہوتے ہیں، وہ ہر بندہ چاہتا ہے میرے حلقے میں ایکسٹرا کام ہو. آلدو کہ کام بہت ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ڈیولپمنٹ کا جتنا کام اب ہوا ہے کبھی پہلے نہیں ہوا. لیکن ایک MNA کی کیونکہ اس کی پلس جو ہے نا وہ ہوتی ہے اس کا ہلکا، تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ہم ان سے میرے سامنے بات کرتے ہیں. وہ کوئی ناراضگی کی بات یہ نہیں کرتے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ صرف ان کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارے حلقوں میں
کیونکہ انہیں پھر الیکشن پہ جانا ہے. تو وہ یہ بیسک ٹاپک ہوتا ہے, کبھی ان کو نہیں ہوتا. اور ہمارا جو کنسرن ہے وہ لوگوں کی جو اوپر پریشرز ہیں, مہنگائی کے پریشرز ہیں, ان پہ وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ 2-3 چیزیں جس پہ پی ایم کا ہوتا ہے کہ جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں وہ اپنے حلقوں میں زیادہ تر ڈیوٹی دیا کریں. اچھا, یہ جو فواد چودھری صاحب نے گزشتہ کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کیا, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فنڈز روک دیے جائیں گے. یہ کیا نہیں صاحب فاشزم نہیں ہے کہ جو ادارہ آپ کی بات نہیں مانے گا اس کو اس طرح سے آرم ٹویسٹنگ کے ذریعے اس کو درست کیا جائے گا؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے تو وہ اپنی آئی ڈونٹ نو کیوں کہا ہے. بالکل فیڈرل جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے اس کی بڑی کلیئر اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. فنڈز وہ لیتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, وہ جو فنڈ مانگیں گے الیکشن کرانے کے لیے ہم فنڈ دیں گے. ہاں البتہ الیکشن کمیشن کو ہم نے جو قوانین پاس کیے, دیکھیں ہم نے ایک بڑا سمپل کام کیا ہے. ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ نے یہ الیکشن 2 سال کرانے ہیں. اب ہم نے ان کو یہ پالیسی نہیں دی, پالیسی ان کو یہ ہے, وہ چاہے ہم نے یہ نہیں کہا یہ مشین خریدیں, ہم نے کہا یہ, ہم نے ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی. ہم نے ان کو کہا جی یہ الیکشن ہے, فنڈ ہم آپ کو دیں گے, بلڈنگ ہم آپ کو دیں گے, ڈیٹا بیس دنیا کا بہترین نادرا کا ڈیٹا بیس ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. ہمیشہ الیکشن تو اسی پہ ہوتے ہیں. جو بیسک چیزیں جو ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نادرا کو اویلیبل نہیں ہوگی یا نہیں کریں گے. لیکن وہ ایک کنسٹیٹیوشن وی ریسپیکٹ الیکشن کمیشن, وہ اپنا کام کریں. لیکن اس طرح سے تھریٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا کسی بھی قومی ادارے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ آئی ڈونٹ نو کس کیپیسٹی میں کی ہے, لیکن جنرلی پی ایم کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ایم صاحب ہمیشہ ان چیزوں کا احتیاط بھی کرتے ہیں اور ایسی گفتگو وہ نہیں کرتے کہ جی ہم پیسے پی ایم کا یہ سٹائل نہیں ہے نا. وہ ہاں البتہ انہوں نے اگر فواد صاحب نے کہا تو میرا خیال ہے وہ بہتر جواب دیں گے. آپ کے اسپوکس پرسن ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن. میں ان کا احترام کرتا ہوں میرے بھائیوں کی طرح, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے جس انداز میں انہوں نے کہا ہوگا. میں نے ایکچولی سچی بات دیکھا بھی نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا نہ ارادہ ہے نہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ فنڈ ایک کنسٹیٹیوشن ادارے کے فنڈ بند کرے. بالکل قطعاً ایسی بات نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ فنڈ بھی دیں گے. انہوں نے غلط اسٹیٹمنٹ دیا آپ کہہ رہے ہیں. ان کی اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے اس کو کس طرح کہا ہے, کس انداز میں کہا ہے, کیونکہ میں دیکھا نہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا وہ کہہ رہے ہیں فنڈز وہیں دیں گے جہاں پہ ای وی ایمز پر الیکشنز ہوں. دیکھیں ای وی ایم تو میں آپ کو ایک رپورٹ بتا دوں کہ 2015 کی ناصر ملک صاحب کی ایک رپورٹ تھی جس میں الیکشن کمیشن نے خود ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسیز میں دیکھیں ان کی بھی اگر وہ نہ کرائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. ایک تو ادارہ سب سے بڑا آپ کی اسمبلیاں ہیں, آپ کے قوانین بنانے والی جگہ ہے, ان کو کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ کریں گے. ایسی کوئی مجھے لگتا نہیں. وہ تو انہوں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ای وی ایمز پر ہوں گے, لیکن شبلی فراز صاحب کا اسٹیٹمنٹ آج آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایمز پر بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے چونکہ پینل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس پرپز کے لیے بنی نہیں ہے ای وی ایم. میں سمجھتا ہوں تو یہ کنفیوژن تو آپ میں ہے سر. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایک بڑا اہم رول ہے. وہ آ کے ہم سے وہ جب اب کیونکہ اتنا پرانا نہیں بات, ہم سے بھی ڈسکس کریں, اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیں, تاکہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں. تو آئی ہوپ کہ وہ ساروں کو آن بورڈ لیں گے اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے. نہیں, وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات ای وی ایمز پر کروا دیتے ہیں. شبلی فراز صاحب کا آج اسٹیٹمنٹ آ گیا, انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ای وی ایمز پر نہیں ہو سکتے, جبکہ پنجاب میں قانون سازی آپ لوگوں نے کر لی ہے. آپ کی تو اپنی جماعت کنفیوز ہے. نہیں, وی آر ناٹ کنفیوز, ویری کلیئر. پی ایم واز آلویز کلیئر, آج بھی کلیئر ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ یوز ہوں اور 2023 سے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹس بھی کریں, اور اگر بلدیاتی ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ. بٹ میں پرسنلی فیل کرتا ہوں ایز اے سیکرٹری جنرل کہ ہمیں ان کو ہم رش اور پش نہیں کر رہے. اب الیکشن اگر ہاں البتہ بلدیاتی الیکشن میں اگر ان کو زیادہ ٹائم ملتا ہے, اور اٹ ڈپینڈس کہ کون کتنا ٹائم ملتا ہے, اگر زیادہ ملتا ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ اس کو کریں, اس کو پروجیکٹ کریں, ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کریں, کرنا چاہیے. پی ڈی ایم کا آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, کہہ رہے ہیں استعفے دینے جا رہے ہیں, لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں. ہم تو 1.5 سال سے استعفے مانگ رہے ہیں, جب انہوں نے پہلی دفعہ کہا تھا. دیکھیں استعفے دینے کے لیے ہم نے ان کے ہاتھ سے کھینچنے نہیں ہیں, انہوں نے جانا ہے اور اسپیکر صاحب کو استعفے دے دینے ہیں. ہم نے یا تو ہمیں ہماری ڈیوٹی ہونا کہ ان سے کھینچنے ہیں, تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے, انہوں نے اس کا عمل کرنا ہے, انہوں نے جگہ پکڑانے ہیں. تو آپ کے پاس اگر اختیار ہو کھینچنے کا تو آپ کھینچ لائیں گے. ہم تو کچھ بھی نہیں کرنا بھائی. ان کی دیکھیے میں آپ کو پھر گزارش کر رہا ہوں, ان کے حالات ہی نہیں ہیں ان سے کچھ لیا دیا جائے. یہ میں نے کہا نا, دیکھیں جمہوریت ہے, استعفیٰ دیتے ہیں تو کون روکتا ہے؟ کل کی جگہ رات کو دیتے ہیں 12 سے پہلے. اگر کل دینا چاہتے ہیں کل دیں, الیکشنز کروا دیں گے. سر کرائیں گے. دیکھیں یہ تو ڈیمانڈ ہے نا کنسٹیٹیوشن کی, اینی بڈی ویکنٹ سیٹ پہ جب بھی آئے گی اس میں الیکشن ہوں گے. یہ غلط فہمی تو بغیر سپورٹ کے کروا دیں گے. سپورٹ کیا
دائیں بائیں پنڈی راولپنڈی اسلام آباد کی سر سپورٹ کے جو بغیر ہمیں کروا ان کی دیں. سپورٹ اللہ کا فضل ہے، خان صاحب کا اپنا بڑا حجم ہے ماشاءاللہ، بڑی ان کی قد و قداوت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا، یہ ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے پورے سسٹم کے اندر. ناٹ کہ جمہوریت، دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے نا، جو بھی یہ ادارے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹس ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان کی ایک ہر جگہ ایک سے ہے، اور ایک ان کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنتھسائز کرتے ہیں. سو یہ بات کرنا کہ ان کو یہ دیکھیں، ہماری فوج ہے کوئی جاپان کی جو فوج تو نہیں ہے نا. اب اگر ہمارے وہ لوگ ہیں، اور اگر وہ ہم اب جب آتا ہے زلزلہ آتا ہے یا مشکلیں آتی ہیں یا ہم ان کو کوئی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں ویسے آپ؟ اللہ کا کرم ہے، معاملات بالکل بہترین ہے. معاملات ہمارا ہمیشہ اچھا تعلق رہا ہے ان سے، اور آئندہ بھی رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. عامر محمود قیاری صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. اگلے سیگمنٹ میں مولانا ہدایت الرحمان صاحب گوادر کو حق دو تحریک کے سربراہ ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے. مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو صاحب بھی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گوادر میں بنیادی سہولیات کی فراہمی، ٹرالر مافیا کی سمندری حدود میں ماہی گیری، چیک پوسٹوں کے خاتمے اور ایران بارڈر پر تجارتی پابندیوں اور ٹوکن سسٹم کے خلاف گوادر کے مقامی افراد کی جانب سے 15 نومبر سے ایک احتجاج جاری ہے، ایک دھرنا جاری ہے. اس احتجاج اور دھرنے نے 15 نومبر کو دنیا کی توجہ اس وقت مبذول کروائی جب مقامی خواتین، جو کہ گوادر کی مقامی خواتین تھی، ان کی جانب سے اس تحریک کے حق میں، اس دھرنے کے حق میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گوادر کی تاریخ کی ایک بڑی خواتین کی ریلی ہے جو گوادر کو حق دو تحریک کے حق میں نکالی گئی ہے. گوادر کو حق دو تحریک کے بانی سربراہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہیں، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے بھی ہے. یہ اس احتجاج کو، اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں. چند روز پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ صوبائی کابینہ کے کچھ وزراء کی جانب سے ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا، نوٹیفیکیشن بھی ہوا، ان کے مطالبات مان لیے گئے تھے، لیکن ان کا دھرنا ابھی بھی جاری ہے. مولانا ہدایت الرحمان صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ سربراہ ہیں گوادر کو حق دو تحریک کے. میر ضیاء لانگو صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، مشیر داخلہ بلوچستان ہے. مجھے مولانا ہدایت الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں جو مان لیے گئے تھے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا، اب مزید کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں موقع دیا کہ اپنی بات ہم پورے پاکستان کے عوام تک پہنچا دیں. ہمارا تو مطالبہ سب سے پہلا یہی ہے کہ ٹرالر مافیا جو ہمارے سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر رہے ہیں، جس سے لاکھوں ماہی گیر متاثر ہیں، ان ٹرالرز مافیا کو لگام دیا جائے، ان کو سمندر سے نکالا جائے. بارڈر کی بندش ہے، اور بارڈر کے تجارت سے، کاروبار سے لاکھوں لوگ منسلک ہیں. اس بارڈر کو کھولا جائے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک آزادانہ طریقے سے تاکہ لوگ کام کریں. تیسرا ہماری عزت کا ہے کہ یہاں ہزاروں چیک پوسٹیں قائم ہیں جو ہماری تذلیل کرتے ہیں، روزمرہ ہماری تذلیل ہوتی ہے. ان چیک پوسٹوں پر، ان چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے. اور اس طرح بہت سارے کوسٹ گارڈ ہے، کوسٹ گارڈ نے ہمارے غریبوں کی گاڑیاں، کشتیاں، لانچیں پکڑی ہیں، اور ان کو کوسٹ گارڈ سے ہماری گاڑیوں کو چھڑایا جائے. اور اس طرح کے چھوٹے بڑے، اسی طرح شراب خانے ہیں اور تو بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ٹاپ جو بڑے مسائل ہیں جو ہمارے روزگار ہے اور ہماری عزتوں کا ہے، اسی حوالے سے ہمارا احتجاجی دھرنا جائے. اور یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے. حکومت نے تسلیم تو کیے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے ہیں، لیکن تاحال ٹرالر مافیا سمندر میں موجود ہے اور بارڈر کی حالت اسی طرح ہے، اس پہ کوئی پیش رفت، کوئی بہتری نہیں آئی ہے. یہ ٹرالر مافیا غیر قانونی طور پر آپریٹ کر رہے ہیں، کون ہے اس کے پیچھے؟ بالکل ٹرالر مافیا غیر قانونی ہے. ممنوعہ جال ان کے پاس ہیں. ممنوعہ جال اس طرح ہے کہ اتنا باریک ان کا، کیونکہ فشریز آرڈیننس میں ہے کہ اس جال کا ایک سائز ہوتا ہے تاکہ سمندری حیاتیات کی نسل کشی نہ ہو. لیکن یہ اتنے باریک سائز کے جال ہیں تو پورا سمندر کو جھاڑو دیتے ہیں. ان کی جو ہے نا پورا وفاقی حکومت کے ادارے ملوث ہیں، وہی ان کو لائسنس جاری کرتے ہیں، وہی ان کو نمبر جاری کرتے ہیں. صوبائی حکومت کو جو وزارت فشریز ہے پوری میں مصروف ہے،
सरपरस्ती कर रहा है और सिंध हुकूमत भी मुलव्वस है। और सिंध हुकूमत क्योंकि सिंध के डॉलर्स हैं, इसमें सिंध हुकूमत भी मुलव्वस है। ये 2500 के करीब डॉलर्स हैं और ये 72 लोगों के हैं और 72 लोग शायद वफाकी हुकूमत में भी हैं और सूबाई हुकूमतों में भी मौजूद हैं। तो मौलाना साहब, इनको तो ट्रॉलर्स को लाइसेंसेस इशू हुए हैं, तो फिर ये तो नहीं कह सकते कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो कानूनी तरीके से माहीगिरी कर रहे हैं। नहीं, लाइसेंस इनको क्यों किस तरह जारी किए हैं? आया किसी को अब लाइसेंस जारी करते हैं, उसको देखते हैं उसके अंदर, उस लाज के उस ट्रॉलर के अंदर क्या है। वो असला भी लेकर आ रहा है, उनके पास असला भी है, उनके पास ममनुआ जाल भी है, ममनुआ सामान भी है। तो फिशरीज ऑर्डिनेंस के तहत आप किसी को लाइसेंस जारी करते हैं, ये क्या आप डॉलर को नहीं देखते, सामान नहीं देखते, आप उनको नंबरिंग जारी करते हैं, चीजों को नहीं देखते। वो इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, इलीगल तरीके से समंदरी हयातियात की नस्लकुशी कर रहे हैं Right. और इलीगल उसको एनओसी जारी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके मुतालबात मान लिए गए थे, सूबाई काबीना के 3 अफराद आपके साथ बैठे थे, उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद आप धरना जारी रखे हुए हैं, क्यों? भाई ये कागज के 4 टुकड़े हमें दिए गए थे कि डॉलर माफिया को हम भगा रहे हैं, इफ्सी को बॉर्डर से बेदखल कर रहे हैं, यानी ऐसे दिए। और उसी पे सूबाई हुकूमत, ये जिया लांगो साहब शायद लाइन में पता नहीं है कि नहीं है, जिया लांगो साहब आए थे, इससे मैंने 2 सवाल किए। पहला सवाल ये है कि क्या ट्रॉलर माफिया सूबाई हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? और इसी तरह एफसी जो बॉर्डर उमूर पे सर अंजाम दे रहा है, कि एफसी सूबाई हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? सिर्फ ये ऐलान करें कि ट्रॉलर माफिया ताकतवर है तो मैं उसी वक्त धरना खत्म कर दूंगा। यानी 21 दिन हो गए ट्रॉलर माफिया को ये भगा नहीं सके, 21 दिन हो गए एफसी को तजारती उमूर से बेदखल नहीं कर सके। ये सिर्फ बातें की हैं, कागज ऑर्डर दिए, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। मीर जिया लांगू साहब, ये बताइए कि ट्रॉलर माफिया गैर कानूनी तौर पर माहीगिरी करता है? देखिए, जो लाइसेंस का इशू होता है, आपको पता है लाइसेंस फेडरल गवर्नमेंट जारी करता है, उसको कैंसिल ही नहीं कर सकते। अगर किसी को उस पर इतराज है और उसको कैंसिल करना, उसका चाहे अदालतें हमारी हैं कि ये गैर कानूनी लाइसेंस है, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो गैर कानूनी और तरीके से आते थे, मौलाना साहब से मैं खुद भी कल बैठा हूँ, डीजी फिशरीज को भी बिठाया है, मौलाना साहब ने खुद कहा कि इसमें कमी आई है। तो ये आपको पता है, मैंने भी मौलाना साहब को कहा कि हमने एक मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिए कि इसको कम्प्लीटली रोको। तो मौलाना साहब को के भी इल्म में है कि इसमें इसको रोका गया और इसमें कमी आई है। जहाँ आपको पता है इसमें माफिया मुलविस होते हैं, ये एक रात में हम नोटिफिकेशन करके उसी रात उसको जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एक्शन मस्ट होता है, नीयत का साफ होना। नीयत गवर्नमेंट की साफ है और एक्शन भी लिया गया है। तो मीर जिया साहब, आप मान रहे हैं कि जो ट्रॉलर माफिया है, इसके पीछे कोई माफिया इन्वॉल्व है और वो गैर कानूनी तरीके से फिशिंग करते हैं? देखें, एक तो गैर कानूनी तरीके से भी आ सकता है और दूसरा ये है कि सिंध कराची से आते हैं। जो गैर कानूनी होंगे उसको तो कभी नहीं छोड़ा जाएगा और अभी भी बंद किया गया है। जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए, वो लाइसेंस हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम वो लाइसेंस कैंसिल करें। तो ये जो पाक ईरान बॉर्डर पर तिजारत के हवाले से जो पाबंदियां मकामी लोगों पर लगाई गई हैं, उसके हवाले से आपने कहा था कि टोकन सिस्टम खत्म कर रहे हैं, वो खत्म हो गया है, उसके लिए एक तरीकाकार भी वजह किया गया था। देखिए, उधर बॉर्डर में हमारा सारा निजाम एफसी के हाथ में था। एफसी एक बहुत बड़ा फोर्स है, बॉर्डर एक बहुत बड़ा बॉर्डर है। उसको सूबाई हुकूमत ने कहा है कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर करेंगे, तो वो उसको लिए आपको पता है कम से कम आपको इस एक इदारे से दूसरे इदारे को सिस्टम चेंज करने में एक रात में तो ये नहीं होता है मेरे भाई, इसमें जरूर आपको कुछ टाइम चाहिए होगा। मौलाना साहब टाइम बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है कि बस फौरन हो जाए। तो ये टोकन सिस्टम का खात्मा तो फौरी हो सकता है?
وہ ہو گیا ہے, ٹوکن سسٹم کا خاتمہ ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے. مولانا ہدایت الرحمان صاحب, ضیاء لانگو صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ ان چیزوں کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے, ٹوکن سسٹم کا تو فی الفور خاتمہ کر دیا گیا ہے, تو مزید چیزوں کے لیے کچھ ٹائم تو ریکوائرڈ ہوگا نا ان کو. نہیں, ضیاء صاحب کا میں احترام کرتا ہوں, ٹوکن سسٹم اب بھی جاری ہے, آج کے دن بھی جاری ہے. جو وہاں کمیٹی بنائی گئی ہے وہ منشیات فروشوں پہ مشتمل ایک بارڈر کمیٹی بنائی گئی ہے, وہ کمیٹی تاحال موجود ہے. اسی وہی دھندا, وہی ٹوکن سسٹم اب بھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جاری ہے, ختم نہیں ہے. یہ صوبائی حکومت کو غلط فریب کیا جا رہا ہے اور غلط معلومات ہے صوبائی حکومت کے پاس. ٹوکن سسٹم تاحال جاری ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی خاتمہ نہیں ہوا ہے. تو جو پاک ایران بارڈر پر تجارت کے حوالے سے دیگر پابندی ہے, اس پر بھی آپ لوگوں کا اتفاق تو ہو گیا تھا, اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے ابھی تک؟ دیکھیں, یہ اتفاق کرنا تو ہوا ہے کہ صوبائی حکومت ہمارے تمام ڈیمانڈ تسلیم کر رہی ہے. یعنی کوئی ایک ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے کہ صوبائی حکومت بتائے کہ ناجائز ہے, اور ناجائز نہیں کہہ رہی ہے. اور نہ سیکورٹی ادارے کے سربراہان کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مطالبات ناجائز ہیں, یہ تمہارے حقوق ہیں, ایک ریاست ایک شہری کے حقوق ہیں, وہی حقوق ہیں. لیکن عمل درآمد نہیں ہے, عمل درآمد کی کمی ہے, ٹرالر مافیا موجود ہے. اگر نہیں, آپ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا, لانگیو صاحب پہلے کہہ چکے ہیں, وقت ہی نہیں دے رہے ہیں آپ. دیکھیں, ضیاء اللہ صاحب نے کہا فیڈرل گورنمنٹ لائسنس جاری کرتا ہے. بھائی یہ ساحل کس کا ہے؟ ساحل بلوچستان کا نہیں ہے, آپ بلوچستان کے مالک ہیں. فیڈرل گورنمنٹ لائسنس جاری کرتا ہے, انلیگل فشنگ کرتے ہیں, آپ کے لاکھوں لوگ متاثر ہیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بات نہیں کر سکتے کہ آپ ہزاروں ٹرالرز کو این او سی کیوں جاری کر رہے ہیں, لائسنس کیوں جاری کر رہے ہیں؟ نہیں, اس سے تو مولانا صاحب جدت آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی, آپ کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. ہمیں لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو بھوکا رکھا گیا ہے, ہم بھوکے ہو رہے ہیں, ہم فاقہ پہ مجبور ہیں, ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں یہ ٹرالر سے. اس ٹرالرز نے سمندری حیاتیات کی نسل کشی کر کے لاکھوں ماہی گیروں کو متاثر کیا ہے, لاکھوں ماہی گیروں کے گھروں میں فاقہ ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو لائسنس جاری کر رہا ہے بقول ضیاء اللہ صاحب کے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے احتجاج کریں. تو مہینے 2 مہینوں کا ٹائم دے دیں نا, دھرنا ختم کر دیں, مہینے 2 مہینے کے بعد دھرنا کر لیں پھر. بھائی 74 سال ہو گئے ان کو, 74 سال ہو گئے ان کو اسی باتوں پہ باتیں کرتے ہوئے کہ ہمیں ٹائم دیں, ٹائم دیں. اور 20 سال گوادر پورٹ کو ہو گئے. جب گوادر پورٹ کا افتتاح ہوا تو ہمیں بتایا گیا کہ گوادر پورٹ سے تمہارا سنگاپور بنے گا, دبئی بنے گا, پیرس بنے گا, تمہارے سڑکیں ٹائل ہو جائیں گی, تم دنیا میں ترقی کرو گے. 20 سال ہو گئے, ہمیں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ روزگار ہے. ٹرالر مافیا اور بارڈر مافیا ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. بالکل صحیح ہے. ضیاء لانگیو صاحب, ایک تو بنیادی سہولیات کے حوالے سے جواب دے دیں, دوسرا جو بھی بات آپ کرتے ہیں, جو بھی معاہدہ کرتے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں کرتے آپ. دیکھیں, آپ بیٹھ جائیں, مولانا صاحب بیٹھ جائیں اور حکومت کے نمائندوں کو بھی بچھا دیں تاکہ کچھ ریئلٹیز بھی سامنے آ جائیں. مولانا صاحب کے ان کے پیچھے کتنی مطالبات پر عمل درآمد ہو گیا؟ 19 میں خود گیا ہوں بریفنگ لیے, ان کی 19 ڈیمانڈ میں 16 آلریڈی عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. انہوں نے آفیسرز کو ٹرانسفر کا کہا تھا, انہوں نے یونیورسٹی کے لیے چانسلر, کئی ایسے باتیں ہیں جو حکومت نے کمپلیٹ کیے. 3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو سمجھنے کی کوشش ہے میرے بھائی. ایک بارڈر کا مسئلہ, جس طرح میں نے آپ کو کہا, وہ ایک فورس سے دوسرے فورس پر اگر جائے گا حکومت فیصلہ کرتی ہے, وہ ایک رات میں نہیں ہوتا. دوسرا میرے بھائی, کوسٹ گارڈ اور کسٹم نے جو بوٹس یا گاڑیاں لیے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ایکٹ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ کریں, وہ فیڈرل اس میں کوسٹ گارڈ کے اس میں اور کسٹم کے اس میں آتا ہے. تو تیسری بات ٹرالنگ کے حوالے سے, اس کی میں نے آپ کو کہا ان کی پر کام دے رہا ہے, باقی 16 آلریڈی ان کے مطالبات مان. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پانی, بجلی, ایجوکیشن کا مسئلہ تو آپ حل کر سکتے ہیں, یہ تو بنیادی سہولیات ہیں, یہ تو فراہم کر سکتے ہیں. ڈیمانڈ یونیورسٹی کے لیے وائس چانسلر کا ڈیمانڈ تھا, آ گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کو تبادلہ, اسسٹنٹ کمشنر کو تبادلہ کر لیا ہے. وہ ڈیمانڈ جو پڑے ہیں ان کو آپ دیکھ لی کہ ان پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے.
مولانا صاحب آپ کے 19 میں سے 16 مطالبات مان لیے گئے ہیں، 3 مطالبات کے لیے تھوڑا وقت دے دیں۔ دیکھیں میں نے شروع دن سے جب سے میں نے ڈیمانڈ بنائے تو میں نے کہا ہے کہ 3 ڈیمانڈ ایسے ہیں جن کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا۔ بھائی ایک ڈالر میرا کاروبار ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کھاؤ مجھے وقت دے دو، آپ کچھ نہ کھائیں بھوکا رہے مجھے وقت دے دیں، آپ ذلیل ہو جائیں مجھے وقت دے دیں، تو آپ دھرنا جاری رکھیں گے؟ تمہاری وقت دے دیں۔ ہمارا دیکھیں یہ جب تینوں چیزیں ہمارے نہیں ہوں گی، جو ہمارے عزت کا ہے، ہمارے روزگار کا ہے، ہمارے غیرت کا ہے، ہمارے حمیت کا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہیں گے بھائی؟ آپ کہیں گے بھوکے رہو ہمیں وقت دے دو، آپ جو ہے نا اپنی بے عزتی برداشت کرو ہمیں وقت دے دو، ہم تمہاری بے عزتی کرتے رہیں گے ہمیں وقت دے دو، اس پہ کوئی وقت نہ۔ دیکھیں لوگوں کی گاڑیاں ان کے پاس ہے، لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ آپ کہیں گے کہ گاڑیاں ان کے پاس ہے ہمیں وقت دے دو۔ دیکھیں یہاں مزدور ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، تو آپ مزید کتنا عرصہ دھرنا جاری رکھیں گے اگر مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں؟ جب تک صوبائی حکومت ہمیں زبردستی نہیں اٹھائے گا ہم بیٹھے رہیں گے۔ تو رات پولیس آئی تھی، انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی آپ کو؟ نہیں صوبہ ابھی تک پولیس تو ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی، اٹھائیں گے بھی نہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اٹھائیں گے نہیں ہے، پولیس انشاءاللہ اٹھائے گی نہیں، پولیس ہمارے ساتھ دھرنے میں بیٹھے گی۔ تو یہ ایکسپریس وے اور کوسٹل ہائی وے کو بھی بند کرنے کا آپ نے کہا تھا کہ بند کر دیا جائے گا اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو؟ کوسٹل ہائی وے کو تو ہم نے 5 جگہوں پہ بند کیا تھا، 2-3 دن پہلے ہم نے بند کیا، احتجاج کیا، اور اگر اسی طرح صوبائی حکومت نے ٹرالر مافیا کو لگام نہیں دیا، بارڈر امور کو، بارڈر مافیا کو لگام نہیں دیا، اور کوسٹ گارڈ کے پاس ہماری چیزیں گاڑیاں ہیں اور ریلیز نہیں کرا ہے، تو ایکسپریس وے بھی بند ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم جو احتجاج پرامن، آئینی، جمہوری اور قانونی طریقے سے جو ہمارا حق بنتا ہے وہ تمام راستے ہم اختیار کریں گے۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب، ضیاء لانگو صاحب، آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔